गुजरांवाला के मशहूर डॉक्टर असद 4 साल पहले कैंसर से वफात पाने वाली बेटी की आखिरी ख्वाहिश पर गरीबों और मस्कीनों का सहारा बन गए। मैं अंदर एंटर हुआ तो मुझे कहते अच्छा जी खुदा हाफिज, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे जो है ना पैसे चैरिटी कर देना। शहर में वीआईपी खानों के लंगर खाने, सस्ता मेडिकल क्लिनिक, मदरसा, स्टीचिंग स्कूल के साथ सफेद पोश लोगों के लिए मसीहा बन गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आज आपकी मुलाकात गुजरांवाला के एक ऐसे बाप से करवाने जा रहे हैं जिनकी बेटी फातिमा 14 साल की उम्र में ब्लड कैंसर की वजह से जान की बाजी तो हार गई, लेकिन जाते हुए अपने वालिद साहब से एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर गई है जिन पर डॉक्टर असद साहब अभी तक अमल पैरा है। डॉक्टर असद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो गुजरांवाला के हाईली पेड डॉक्टर हैं, लेकिन बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने सोशल वेलफेयर मेडिकल क्लिनिक बनाया जहाँ पे वो 100-200 रुपये चार्ज करते हैं और मरीज़ों का इलाज करते हैं। उनकी बेटी फातिमा जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए अपने वालिद साहब से ऐसी क्या बात कर गई थी जिस पर उन्होंने अपनी शहाना और मॉडर्न ज़िंदगी छोड़ के दरवेशी वाली ज़िंदगी अपना ली। आइए डॉक्टर असद साहब से जानते हैं और उनके जो फलाही काम हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। सबसे पहले आपने विक्ट्री का निशान की बात की, तो वो हमारा जो फातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम है, फातिमा की ख्वाहिश पे जो अल्लाह ने तौफीक दी चैरिटेबल प्रोग्राम की, उसका मोटो ये है जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। फातिमा मेरी बेटी जो कि 14 इयर्स की थी, शी वाज एल्डेस्ट डॉटर और वो बहुत शी वाज वेरी ब्रिलियंट एंड शी वाज वेरी इंटेलिजेंट स्मार्ट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे वैसे सवाल किया बतौर डॉक्टर, लोग थोड़े से हैरान होते हैं कि आप खुद डॉक्टर थे, ये कैसे हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि अभी लास्ट फ्यू डेज़ बैक मेरे वाले साहब कह रहे थे कि यार फातिमा तो अभी जब उसको कैंसर डायग्नोज हुआ है तो वो जेवलिन थ्रो में, आपको मैं दिखाऊंगा उसके मेडल्स, वो मेडल जीत के आई है। अच्छा सर, स्कूल में वो जेवलिन थ्रो में और स्पोर्ट्स में वो मेडल जीत के आई है 2 दिन पहले। और जब थोड़ी बहुत थकावट उसको हो रही थी तो जल्दी टेस्ट करा लिया हमने, जल्दी डायग्नोज हो गया। तो बल्कि जब वो हम लाहौर CMH पिंडी लेके गए उसको, तो वहाँ पे डॉक्टर ने हिस्ट्री ली, तो उसने पूछा कि आपको कुछ हो रहा था अनयूजुअल। तो उसने कहा हाँ, मैं जब भागती थी तो मुझे सांस चढ़ जाता था। आप यकीन करें कि मैंने वहाँ फातिमा को ऐसे देखा और मैंने कहा फातिमा व्हाई डिडंट यू टेल मी, तो मुझे क्यों नहीं बताया। कहते मेरा ख्याल था कि ये नॉर्मल। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत जल्दी डायग्नोज हो गया था और जो उसका इंतकाल हुआ वो भी कैंसर से नहीं हुआ, वो फिर कैंसर की जो कीमोथेरेपी है ना वो उसकी हुई और पहली कीमोथेरेपी में रिस्पॉन्स नहीं आया और उससे हायर में जाना पड़ा और उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो वो बिल्कुल ठीक थी, शी वाज ऑल राइट। वो तो जैसे विक्ट्री का निशान बनाती थी, उसको कोई ऑल द वे कोई दुख गम नहीं था, ना फियर, ज़ीरो फियर था डेथ का। तो वो आखिरी 3 दिन वो जो कि कीमोथेरेपी की वजह से ब्लड काउंट्स या क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है तो उसको इन्फेक्शन हो गई और फिर मुझे नज़र आ गया कि ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। और जब AML रिपोर्ट आई तो इट इज़ ऑलमोस्ट डेथ वारंट। मुझे ऐसे देखें, लाइल में नेमत होती है, एक आम बंदे को उम्मीदें होती हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर को पता होता है जी। तो जब मैं फिर घर वापस आया तो मैं यहाँ बैठा था, फातिमा वाज ऑल राइट। तो मुझे लग रहा था कि आई एम टॉकिंग टू ए डेड डॉक्टर इन ए सेंस। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये हौसला कहाँ से आ गया, लेकिन एक्सेप्टेंस तो ज़ाहिर है इंसान को उम्मीद तो होती है सारी चीज़ें, और हमें उम्मीद थी कि उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा जो कि उसकी सिस्टर ने देनी थी, वो शी विल सर्वाइव। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे हौसले में उसका रोल ज़्यादा है। अगर वो पेशेंट ही डह जाए, अगर पेशेंट ही ह्यू एंड क्राई करना शुरू कर दे या ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन हो जाए तो वो लोहा यकीन से नहीं देखी जाती, वो उनका हौसला तोड़ती है। तो उसने मुझे गिरने नहीं दिया। तो इसलिए हत्ता के आखिरी मोमेंट पे जब वो गई है इस दुनिया से, मुझे उसने अंदर बुलाया, मैं बाहर बैठा हुआ था और मुझे ठीक थी, सो रही थी, एकदम तबीयत ख़राब हुई है। तो मुझे मैसेज आया, मैं बाहर बैठा हुआ था CMH पिंडी के बाहर, और उसने अच्छा अब मैं अंदर आ रहा था तो मुझे कहती बाबा जल्दी करें अंदर आए। यानी मैं बाहर वो गाउन शाउन पहन रहा था, एज इफ शी वॉज वेटिंग फॉर मी टू से समथिंग। मैं अंदर एंटर हुआ तो मुझे कहते अच्छा जी खुदा हाफिज, मैं आ जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटे पहले भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये आपकी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर्स आ गए। सर मुझे कहती है कि ये बाबा ये वो वाली तबीयत नहीं ख़राब हुई, अच्छा ये मैं जा रही हूँ।
پھر مجھے اس نے جو بڑا امپورٹنٹ بات ہے میں کہنا چاہوں گا, اس نے مجھے کہا بابا آپ بڑے اچھے ہیں, میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے. اللہ جانتا ہے کہ اگلی لائن تھی, اور میں اب تک حیران ہوتا ہوں کہ 14 سالہ بچی کو سفارش کا کیا کنسیپٹ, مجھے نہیں پتا تھا. یہ تو میں نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی قرآن پاک تدبر سے پڑھنے کی, اور میں نے سفارش پہ بڑے بڑے مقالے پڑھے کہ یہ سفارش کیا ہوگی, کیا چیز ہے. پھر کہتی ماما کو کہ ماما آپ نے رونا نہیں ہے, رونے والی بات نہیں ہے. بھائی روتا تو سارا ہی ہے, سارا کچھ جاتا ہے, یہ کہنا کہ رونے والی بات نہیں ہے. پھر اس نے گیس چینج کیا, اور جیسے ہمارے پیچھے کچھ دیکھ رہی ہو کسی کو, اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر کہتی جی اب میں بے ہوش ہونے لگی ہوں, اب بات نہیں ہوگی, یہ اس نے کہا. اور میرے جو ہے نا پیسے چیریٹی کر دینا. اور آخری بات آپ حیران رہ جائیں گے سن کے, اس نے کہا کہ عائشہ کا شکریہ کہنا, جو اس کی چھوٹی بہن ہے, اس کا 100% بون میرو میچ ہو گیا تھا, تو اس کا شکریہ کہنا, اس نے مجھے بون میرو دینی تھی. آپ مجھے بتائیں یار, آپ کے لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہ سکتی ہیں؟ یعنی اس کے ساتھ ایک اسپیشل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ کا اور زبان کا تعلق جیسے فلمی انداز میں نہیں ہوتا, وہ آخری مومنٹ تک برقرار رکھا. اور یہی چیز بعد میں پھر میرے لیے انسپریشن ہوئی, خاص کر یہ اس کے ویلفیئر پروجیکٹ کے حوالے سے, جو کہ میں ریٹروسپیکٹیولی اس کے میسیجز دیکھے, اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. گھر کتنا سونا آ گیا ان کے روم میں جب جاتے ہیں, تو کیا سوچتے ہیں؟ یار عثمان, بات یہ ہے کہ آنیسٹلی میں کچھ بھی نہیں سوچتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی الحمدللہ ایسا, میں نے اللہ سے صبر مانگا, اور صبر بھی میں نے مانگا مجاہدانہ, یعنی کہ یا اللہ مجھے صبر پھر دے رہے تو پھر صحیح. جب تک آپ کی بیٹی حیات تھی, آپ کلین شیف, ماڈرن لائف, پینٹ شرٹ, اور دنیا میں گھومنا, سیر سپاٹے, کبھی کس ملک جا رہے ہیں, کبھی کس ملک جا رہے ہیں. ان کی وفات کے بعد آپ میں ایک درویشی والا روپ کیسے آ گیا؟ لوگ ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن ہم پہ امپیکٹ نہیں پڑتا. جی, جب آپ کا اپنا کوئی پیرا جاتا ہے نا, تو تب آپ کو اپنی زندگی کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے کہ یار آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو بچا نہیں سکے. آپ کے پاس علم تھا, پیسہ تھا, ریسورسز تھے, تو کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار کوئی کیوں نہ کسی پائیدار چیز کے لیے جو آپ کو وعدہ دیا گیا ہے, اس کے لیے کوشش کی جائے, جسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم, یہ ہے اصل کامیابی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ جو یہ ہے کہ پہلے ہماری زندگیاں نارملی ایسی ہوتی ہیں 90% لوگوں کی کہ بھئی اصل مطمع نظر تو یہ دنیا کی زندگی ہے, آخرت ساتھ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے اچھے کام کرتے بھی ہیں, مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں, تو جو سب کے ساتھ ہونا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اصل نظر آخرت کی زندگی بھی ہو, جسے خدا اصل زندگی کہتا ہے, اور دنیا ساتھ لگی ہو. تو آپ نے درویشی کا لفظ یوز کیا. آنیسٹلی میں ابھی بھی دنیا کی ساری جو ہے نا وہ جو حلال خوشیاں ہیں وہ انجوائے کرتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پہلے سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں, بلکہ مجھے لگتا ہے پہلے تھوڑا شیلو تھا, اور ایک وہ سینس آف یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ فلفلمنٹ اور ہیپینس میں فرق ہے. ہیپینس ہوتی ہے کہ آپ صرف کوئی چیز ایکسائٹمنٹ کے لیے چاہتے ہیں, ٹیمپرری ہوتی ہے. فلفلنس ہوتی ہے وہ سر جی مستقل چیز ہوتی ہے, وہ ہیپینس سے کئی اوپر کی چیز ہے, وہ اللہ نے توفیق دی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم مسکراتے ہوئے اس دنیا کو اور آپ سب کو الوداع کرتے ہوئے آخری خواہش وہ کیا کر کے گئی تھی جس پہ آپ اب تک عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب وقف کر دی ہے. دیکھیں فاطمہ کا ایک میسیج میں آپ سے شیئر کروں گا, میں اکثر لوگوں پہ ہر فورم پہ کہتا ہوں ظاہر ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ میں تمہیں آئی فون ایکس لے کے دوں گا, نیا آیا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بابا ٹھیک ہے, اب میں تو بیماری اس لیے ہوئی شاید کہ مجھے فون ملے. شی گاٹ ریلی ایکسائٹیڈ. تو جب میں لینے گیا تو اس کا مجھے میسیج آیا پیچھے کے بابا رہنے دیں, ایمی کی پیسے ضائع کرنے والی بات ہے, پتہ نہیں اس کو. اچھا, اور میں نے کہا بیٹے کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے کسی کی ہیلپ کر دیں. وہاں پہ اور بچے بھی داخل تھے اور ان کے پیرنٹس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. وہ فنڈ تو گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے علاج, لیکن رہنا بھی تو ہوتا ہے, دور دراز سے آئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آئی ہیو ڈن اٹ. تو کہتی وی کین ڈو بوتھ الحمدللہ, تو میں فون بھی لے لیتا ہوں. کہتے نہیں کسی اور کا بھی یہ کر دیں, کسی کا راشن کر دیں منتھ کا, کسی کا ہاؤس رینٹ دے دیں. تو وہ پلس وہ اس کو چیریٹی اپنی آرگنائزیشن کا شوق تھا, تو وہ کہتی تھی کہ دعا کرتی کہ میرے آرگنائزیشن کے بل بورڈز لگے ہوں. ماما سے کہتی تھی اپنی نا کہ مجھے اتنا شوق. تو وہ ماما نے ایک دفعہ ہنس کے کہا کہ بیٹے اس کے لیے تو میموریل ہونا پڑتا ہے. تو دیکھ لیں وہ آج ابھی آپ جائیں گے فاطمہ اسد ویلفیئر کلینک جو ہم نے شروع کیا ہے, ماشاء اللہ 200 روپے میں 500 روپے میں ہم پیشنٹس وہاں پہ دیکھتے ہیں, اور وہیں سے ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں پیشنٹس جو سوال نہیں کرتے اور جن کے ہم پھر ہیلپ بھی کرتے ہیں. اس نے آخری ہی
یہ بات کی کہ میرے پیسے چیریٹی کر دینا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ فاطمہ جب تم ٹھیک ہوگی, مجھے بھی کھانا کھانے کا بھی بہت شوق ہے, کشمیری برادری کھلانے کا بھی, تو مجھے یہ تھا کہ فاطمہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی نا, تو فاطمہ کو بھی تھا, وہ سول ہاسپٹل جایا بھی کرتی تھی, کہ تو ہم نا ایک دسترخوان بنائیں گے, اور اس کا نام نہیں ہمیں سوچا تھا, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ وہ چلی جائے گی, ہم اس کے نام پہ رکھیں گے. اس کا سلوگن جو ہے نا, ابھی آپ جا کے دیکھیں گے لکھا آئے مل کر کھانا کھائیں, وہ اس نے تجویز کیا تھا, اور میں نے کہ اس لوگوں کی سیلف رسپیکٹ ہو کہ مل کر ہم کھانا کھائیں. سر وہ دسترخوان آپ دیکھیں گے 5 لوگوں سے شروع ہوا, اور آج ماشاءاللہ 500 بیڈز پہ پناہ گاہ اور سول ہسپتال گجرانوالہ میں بیڈ ٹو بیڈ اللہ کے دیے سے وہ کھانا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی این جی او نہیں ہے, نہ ہی ہم پبلک ڈونیشنز یا فنڈز لیتے ہیں, یہ 8-10 لوگ مل کے لائک مائنڈیڈ, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے, تو یہ جا رہا ہے. اور فاطمہ اسد مدرسہ ابھی ہم دیکھیں گے, وہ بھی ماشاءاللہ ہے, وہ گو کہ میری والدہ کا صدقہ جاریہ کا پروجیکٹ تھا, اور امی کی ساری عمر خواہش رہی کہ وہ مسجد مدرسہ بنائیں, لیکن ہم دینی ہمارے میں ٹرینڈ ہی نہیں تھا. تو امی کو جب کینسر تھا, ان کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے, تو میرے پاس باجی مولما آئیں, اور وہ میری پیشنٹ تھی. انہوں نے کہا جی ہمارا یہاں پہ جنڈیالہ باغ میں 4 مرلے کا پلاٹ ہے, میں پہلے سے 25 بچیوں کو گھر میں پڑھا رہی ہوں, زیادہ ہو گئے بچے, تو پلاٹ اگر ہم وہاں پہ مدرسہ بنا لیں, اگر آپ تعاون کریں تو. میں نے کہا جی تو ہم اس کا نام فاطمہ کے نام پہ رکھیں گے. میں نے کہا کہ فاطمہ کیسی, چونکہ کوئی خواہش نہیں تھی, جو اس کی خواہش تھی وہ ہو گیا ہوا ہے, اللہ نے کر دیا ہے. تو میں امی سے ڈسکس کر لیتا ہوں, لے جی میں نے والدہ سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا جی ابھی کے ابھی کریں. ان کا پلاٹ جو ان کو وراثت میں ملا تھا, ہم تو نہیں پیسے لیے, ادھر یہ عالم مارکیٹ ٹمبر مارکیٹ ہے عالم چوک میں, بیچا گیا. اس سے وہ 7 والا پلاٹ بھی لیا گیا, اور اس کو وہاں پہ مدرسے کی اینٹ امی نے اپنے ہاتھ سے رکھی, اینڈ امی 2 دن بعد انتقال کر گئی. وہاں پہ آپ دیکھیں 300 بچیاں وہاں پہ حفظ عالمہ سب کچھ ہو رہی ہے. اور ابھی یہ اعزاز حاصل ہے فاطمہ سے مدرسہ للبنات کو کہ 1 جنوری کو ان کی ایک ہماری اسٹوڈنٹ بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. آپ گجرانوالہ کے ہائیلی پیڈ ڈاکٹر ہیں, لیکن جو آپ نے کلینک نیا سوشل ویلفیئر کلینک, وہاں پہ آپ اتنا کم کیوں چارج کر رہے ہیں؟ وہ اللہ سے چارج کرنا نا میں نے جا کے یہ نہیں کہ آپ سمجھیں گے, بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جہاں پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں وہاں پہ میں 6 ساڑھے 6 7 بجے ہی نا اپنے پی ایز کو کہنا شروع ہوتا ہوں کہ بھائی بس کرو آئی ایم ٹائرڈ, اور یہ وہ ظاہر ہے صبح واپڈو ہاسپٹل, پھر 2 بجے وہ پرائیویٹ پریکٹس, حالانکہ وہاں پیسہ آ رہا ہے, تو اگر میں اور بیٹھا رہوں تو اور آئے گا, ٹھیک ہے. تو میں نے کلینک کافی عرصہ پہلے ہی شام کا چھوڑ دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یار تھک گیا تھا میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ فاطمہ اسد ویلفیئر کلینک کی خاص بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اب وہاں سے پھر میں پرائیویٹ کلینک سے سیدھا ادھر چلے جاتا ہوں, یعنی 6:30 ویلفیئر کلینک میں, ادھر جا کے میں سپر چارج ہو جاتا ہوں. واٹر پروجیکٹس ہیں, آپ دیکھیں گے ہم نے جگہ جگہ اب یہاں پہ آئے ہیں سوسائٹی میں, یہاں مزدور کتنے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے صاف پانی کے فلٹرز اور الیکٹرک کولرز گرمیوں میں, حتیٰ کہ ابھی سول ہاسپٹل آپ جائیں گے وہاں پہ ہم نے RO پلانٹس لگائے ہیں, وہاں پہ ہم نے باقاعدہ مسافر خانہ اب بن رہا ہے وہاں پہ لوحقین کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں, آپ کو ہم دکھائیں گے اگر وقت ہوا, بیاد فاطمہ سے شجر کاری ہزاروں پودے ہم لگا چکے ہیں, اور ہم نے اس کا صرف لگایا نہیں, ہم نے اس کے رزلٹس بھی دکھائے ہیں کہ پہلے یہ لگاتے اور اب کیا بن چکے ہیں وہ ہے. اس کے بعد فاطمہ اسد یہ جو اسکول ہے فاطمہ الاشبا سلائی اسکول ہے, یہ شاہین آباد میں, جس میں بڑی بچیاں ہیں جن کو وہ کیا فری سلائی کڑھائی جا رہی ہے, کیونکہ اصل چیز خیرات سے نہیں غربت ختم ہوتی, وہ ان کو امپاور کرنے سے ہوتی ہے. اور فاطمہ اسد روزگار اسکیم بھی ہے, مائکرو روزگار, جس میں زیادہ نہیں فنڈز کے حساب سے مہینے میں 1-2 لوگوں کو جو باہر نہیں نکل سکتے, کوئی معذور ہے, کوئی ساری چیزیں ریڈی لگوا دی گھر میں, ان کو روزگار کر دیا, وہ کر دیا. اور کئی ہم شادیوں بچیوں کی شادیوں میں الحمدللہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں ہر ماہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تعلیمی ایجوکیشنل گرانٹ زیادہ نہیں ہوتی, 4-5 ہزار مہینہ کہہ لیں کہ یار وہ بچے ہیں جو بیوہ یتیم ہیں جو بھی ہیں, ان کی اسکول کی فیس ہے وہ کر دی ہم نے. کچھ ٹیوشن سینٹرز آن بورڈ نہیں ہیں, اخراجات کا لیے. آپ یہ کہہ دیں کہ فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نا ایک ڈائیورس پروگرام ہے. ہم نے 25 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں پرندوں کو روزانہ فریش دانہ ڈالنے کے. وہ پیرنٹس جو بچوں کی آزمائش سے گزرے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیں, ان کے غم میں مبتلا نہ ہوں, ان کو بہت زیادہ ذہن پہ سوار نہ کریں. ہاں دل کے اندر موجود ہیں, باہر سے تالا لگا دیں, ہر وقت ساتھ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تالا لگا دیں. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر سکیں گے. آپ پھر جو یور سفرنگز اور یور کالنگز یو نیڈ ٹو پے اٹینشن کہ اللہ نے آپ سے کیا کام لینا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب, تھینک یو.